अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन के साथ मैं हूं मारिया जदून, हमारे साथ मौजूद हैं मजहर बल्लास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे पाक वतन को सलामत रखे, हमारा प्यारा वतन तरक्की करे। मारिया, क्या खबरें आज? चौधरी शुजात हुसैन, जो कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, उनका कहना है कि नवाज शरीफ की चापलूसी करने वाले आज भी इक्तदार में शामिल हैं, यानी कि आज भी वो इक्तदार में मौजूद हैं। वो कौन से लोग हैं, ये जानेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि इमरान खान को बार बार ये मशवरा दिया गया है कि वो चापलूसों और चुगलखोरों से दूर रहें, अपने इर्द गिर्द मुनाफिकीन की निशानदही करें और नज़दीक ना आने दें, अपने अंदर खुद पसंदी ना आने दें। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में नवाज शरीफ को काफ़ी बार ये मशवरा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया है। अब हमें देखना यह है कि जो कल्चर है चापलूसी करने वाला, इसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है और इसको ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनको उठाया जा सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे, एक जानिब अपोजिशन भी मुतहरिक है इत्तेहादियों को मनाने के लिए और दूसरी जानिब हुकूमत भी मुतहरिक है इत्तेहादियों को मनाने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब को नून लीग के साथ बिठाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत के खिलाफ मार्च का फैसला अपोजिशन जमातों को मिलकर करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। और अगर हम ये भी देखें कि जो हुकूमत है, हुकूमती वफ्द वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुआ है। हुकूमती वफ्द इत्तेहादियों को मनाने के मिशन पर गामजन है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं। आज भी हुकूमती वफ्द की BNP मेंगल का जो वफ्द था उनसे मुलाकात हुई है। अब देखना ये है कि इस सारे अमल में अपोजिशन कामयाब होती है जल्दी या हुकूमती वफ्द कामयाब होता है, कौन इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो सकता है। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे गुजरांवाला से लाहौर शटल ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक खुशखबरी सामने आई है पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुसाफिरों के लिए। और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद 24 फरवरी को ये लाहौर से जो गुजरांवाला की जो शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे और हम ये देखेंगे कि आवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद है, किस तरह से आवाम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्ला साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह हमने देखा है कि बार बार ये कल्चर सामने आ रहा है कि चापलूसी करनी है तो ये आगे जा सकेंगे, वरना आप आगे जा नहीं सकेंगे, वहीं पर आपको ब्रेक लग जाती है, चाहे वो ऑफिस हों या कहीं पर भी, चाहे वो सियासत हो। तो अब इस कल्चर को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? ऐसे कौन से सियासी या अमली इक़दाम हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के कल्चर को ख़त्म करने के लिए? आज बड़ा अच्छा आपने ये मौजू छेड़ा है और मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे माशरे में ये जो चापलूसी है या खुशामद है, ये सरायत कर गई है। एक ज़माना था पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग थे और लोग दयानतदार थे, दयानतदारी से बातें करते थे और तनकीद भी करते थे और चापलूसी से ग्रेज़ करते थे, खुशामद नहीं करते थे। मगर अब ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं कि 1980 के बाद से ये जो 40-42 साल का पाकिस्तान आपको 40 साल नज़र आता है, इसमें खुशामद का कल्चर ज़्यादा परवान चढ़ा, इसमें चापलूसी ज़्यादा होने लगी और चापलूसों को आगे जाने का मौका मिला, खुशामदियों को आगे जाने का मौका मिला। बल्कि जो पाकिस्तान के साबिक़ सदर ज़ियाउल हक 11 साल इक़्तिदार में रहे, तो ज़ियाउल हक नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उनके एक सेक्रेटरी ने किताब लिखी, उस दौर के लोग जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत से ब्यूरोक्रेट या सियासतदान बग़ैर वज़ू के नमाज़ पे खड़े हो जाया करते थे। अच्छा। कि बादशाह की नज़र में ये हो कि हम भी नमाजी हैं। तो ये एक तरह से धोखा था अपने आप के साथ, खुदा के साथ भी, कि आप महज बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए या बादशाह को नज़र आने के लिए या बादशाह की तक रसाई हासिल करने के लिए ऐसा काम कर जाते थे कि आप बग़ैर वज़ू नमाज पे खड़े हो जाते थे। ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि जो लोग
چاپلوسی کرتے گئے وہ ترقی کرتے گئے، جو لوگ خوشامد کرتے گئے وہ ترقی کرتے گئے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے 90 کی دہائی کا۔ میں اس وزیر کا نام تو نہیں لوں گا، مگر ایک شخص جو تھا وہ نواز شریف کے بڑے قریب تھا۔ ویسے لے لے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ میں ایشو تو نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص اب دنیا میں نہیں رہا، اچھا، تو اس لیے اس کا نام لینے سے گریز کر رہا ہوں۔ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا نام عبدالستار لالیکا تھا۔ اچھا، تو وہ نواز شریف کے بڑے پیارے تھے پہلے دور میں، لیکن جب نواز شریف کا دوسرا دور بطور وزارت عظمیٰ شروع ہوا تو نواز شریف نے ان کو وزیر نہیں بنایا۔ تو وہ جب نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو آگے وہ کھڑے ہوں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئیں تو پھر آگے کھڑے ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس کے برآمدوں میں کھڑے ہوں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ لالیکا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ نواز شریف جو ہے نا اس کو مجھے وزیر بنانا پڑے گا، چونکہ میں خوشامد ہی اتنی کرتا ہوں کہ میں انہیں مجبور کر دوں گا۔ اچھا، پھر لوگوں نے خوشامد کے بھی نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ مثلاً اگر کسی کو پتہ چلا نا کہ یہ شخص کسی محکمے کا سربراہ یا پارٹی کا سربراہ یا کوئی بھی، تو اب ایسے لینین ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، آپ خوشامد کا طریقہ کار دیکھیں۔ خوشامد کا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ افسر بہت سخت ہے، اچھا، جو ہمارا سربراہ آ گیا ہے، اس کی خوشامد کیسے کی جائے۔ تو لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک آدمی اس کے پاس گیا، اس افسر کے، کہنے لگا سر آپ بہت سخت مزاج ہیں، آپ کی عادت بہت اچھی ہے، آپ بالکل برداشت نہیں کرتے چیزوں کو، غلط کاموں کو، آپ کی یہ عادت بہت اچھی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے وہ خوشامد کر رہا تھا، یہ پہلو گنوا کے بھی۔ اچھا، تعریف کر کے۔ ہاں، اسی طرح ایک اور افسر وہ تالاب کے پاس اپنے کچھ ماتحتوں کو لے گیا، تو اس نے پانی میں پتھر پھینکا، تو ظاہر ہے پتھر ڈوب گیا۔ تو پہلے اس نے کہا کہ بھئی پتھر کیوں ڈوب گیا ہے؟ تو افسر ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، جو خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ ماریہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو پچھلے 2-3 ادوار میں کہ لوگ ٹائیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، شرٹس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور خوشامد کے کیا کیا طریقے ہیں۔ سر ویسے بھی تو اچھی لگ سکتی ہے نا کوئی چیز، تو میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کسی کی تعریف کر دو۔ نہیں، لیکن چاپلوس تو ڈیفرنٹ سینس میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے، تعریف کرنے میں اور خوشامد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تعریف کرنے میں اور چاپلوسی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تعریف آپ کریں، جائز طریقے سے کریں، جتنا کسی کا حق ہے، لیکن جب حق سے زیادہ آپ خوشامد کی طرف رخ موڑتے ہیں یا چاپلوسی کی طرف، یہ ہمیں مثبت میں منع کیا گیا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص آپ کی خوشامد کر رہا ہو وہ سمجھ لیں آپ کے منہ پہ گارا مل رہا ہے۔ تو یہ اتنی خراب چیز ہے۔ اب اس خراب چیز کا رواج پڑ گیا پاکستان میں، اس سے غلط فیصلے ہونے لگے۔ پاکستان میں 40 سال پہلے جو میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، کابینہ کی میٹنگیں یا کسی بھی محکمے کی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ غلط باتوں پہ تنقید ہوتی تھی، لوگ تجاویز دیتے تھے، مشاورت ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو چاپلوس اور خوشامدی جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ابن الوقت ہوتا ہے، یعنی وہ وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ آج اگر کوئی حکمران ہے تو وہ اس کی تعریف کرے گا، کل کوئی دوسرا حکمران ہوگا تو وہ اس کی تعریف کرے گا۔ بدقسمتی یہ ہے، میں تو پچھلے 20-25 برسوں سے یہ بدقسمتی کا کھیل دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ خوشامدیوں کے حصار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسیر ہو جاتے ہیں تعریف سننے کے، خوشامدی کلچر کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ سر اس کو ختم انہیں کیسے ایسے کر لوگ سکتے ہیں ہم؟ ماریا، انہیں ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو کہیں
واہ واہ آپ نے کیا، آپ کس طرح بہت کیا اچھا خوبصورت مسکرائے ٹائی ہیں، ہے، اور آج تو آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے، آج تو آپ نے نور یہ برس کر رہا دیا، ہے۔ آج آپ بڑا مسکرائے رہے ہیں، آپ نے جس طرح وہ جو بات کی نا آپ نے کمال کر دیا۔ اچھا پتہ نہیں ہوتا بات کیا کی تھی، لیکن کہہ دیتے ہیں، پڑھا بھی نہیں ہوتا اور کہہ دیتے ہیں واہ واہ سر وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ سچ ثابت ہو گئی۔ تو یہ کلچر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے چودھری شجاعت صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ آپ چاپلوسوں سے ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، چاپلوسی سے ہوشیار رہیں، لیکن بدلاس صاحب بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گی وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، ایسے کون سے اقدامات ہیں جس کے تھرو ہم یہ چاپلوسی کو ہر سیکٹر سے باہر نکال پھینکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ برلاس صاحب بات کنٹینیو کیجیے گا، چاپلوسی کی بات ہو رہی تھی پاکستان میں یا دنیا میں بھی دیکھا جائے تو ہر سیکٹر میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو اوورکم کر سکتے ہیں؟ اچھا میں یہ بتا رہا تھا پہلے تو اس حکومت کا، دوسرا میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لوگ چاپلوسی کرتے تھے، خوشامد کرتے تھے، کوئی یوسف رضا گیلانی کی چاپلوسی کر رہا ہوتا تھا، کوئی آصف علی زرداری کی چاپلوسی کر رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے دور میں میاں نواز شریف کی چاپلوسی ایک طرف، میاں شہباز شریف کی چاپلوسی ایک طرف، اور بعض ایم این ایز اور سینیٹرز کو میں جانتا ہوں جو مریم نواز کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، اچھا، اور مریم نواز کو کبھی سونے کا تاج پہنا دیا، کچھ ایسے بھی تھے جو ان کے گھر جا کے سونے کے سیٹ دے کر آتے تھے۔ تو یہ بھی ایک خوشامد کا یا چاپلوسی کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کلچر سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ ایک تو ہمارے اسکولوں کالجوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو سوشل ٹریننگ کا کلاس ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں کسی بھی صورت چاپلوسی نہیں کریں گے، آپ اپنی محنت سے اپنی دیانتداری سے آگے بڑھیں گے۔ میرٹ پر یہ تو ایک من حیث القوم بات ہو گئی۔ اب جن کی چاپلوسی ہوتی ہے انہیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ جو خوش آمدی دیکھیں یا چاپلوس دیکھیں اس کو بجائے کمینہ میں رکھنے کے یا اعلیٰ مقام دینے کے کابینہ سے نکال دیں، اور جو کوئی افسر چاپلوسی کرتا ہے میٹنگ میں یا خوش آمد کرتا ہے تو اس کو بھی میٹنگ سے نکال دیں۔ اس طرح حوصلہ شکنی ہوگی جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں یا خوش آمد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت حسین کا مشورہ بالکل صائب ہے، انہوں نے صحیح فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو موجودہ حکومت ہے اس میں بہت سے وزراء نواز شریف دور میں وزیر تھے، اس میں بہت سے وزراء پیپلز پارٹی کے پوری دور میں کابینہ وزیر بھی تھے، تو وہ پرانی ہے نا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پرانی کابینہ کسی ایک پارٹی کی ہے نہیں، مختلف پارٹیوں کی ہے۔ وہی نا سب۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو مشورہ چودھری شجاعت صاحب نے دیا ہے وہ صحیح دیا ہے، وہ ان خوش آمدیوں کے حصار سے نکلیں، حقائق کی دنیا کی طرف آئیں۔ آپ دیکھیے کہ 1.5 ہفتہ پہلے تک تو ان کو کہا جا رہا تھا سب اچھا ہے سب اچھا ہے، ان کو کسی ان کے ذاتی دوست نے بتایا کہ بھائی لوگ مہنگائی سے بلک رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے لیکن سر ہم اور نے بے دیکھا وزیر اعظم روزگاری ہے۔ خود بھی تو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہے، یعنی تو اب نہیں، اب کہنا شروع کیا نا، اب تو وہ سدباب کر رہے ہیں مہنگائی کا، اب تو وہ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ بھئی مہنگائی ختم ہونی چاہیے۔ پہلے وہ نام ہی نہیں لیتے تھے، تو اس لیے نام نہیں لیتے تھے کہ وہ جو 5 کا ٹولہ ہے یا 6 کا ٹولہ جو ارد گرد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا جی، وہ سر آپ کی تقریر بڑی لوگوں نے پسند کی، آپ نے فلانا ٹویٹ کیا وہ بڑا پسند کیا گیا، خود سے ہی کسی لوگوں نے نہیں کہا ہوتا، خود سے کہتے ہیں کہ جی وہ ٹویٹ بڑا جی پسند آیا۔ اس کا مطلب ان کو انفلوئنس ہوگا نا میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کی باتیں ہیں نا، میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ حکمرانوں کو اور دکھاتے ہیں، صورتحال کوئی اور کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن آپ کو مثال بھی دی تھی، آج پھر دے دیتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں
ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں ہمارے، چودھری جعفر اقبال، یہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، تو ان کے والد چودھری اقبال جو تھے وہ رکن اسمبلی تھے۔ تو وہ ایوب خان کے دور میں ایک دن ایوان صدر گئے، انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا، دیکھیں حق تو بنتا خود سے ہے مانیٹر کریں نا چیزوں لیکن بادشاہوں کو عادت ہوتی ہے کہ سب اچھا سننے کی، تو وہ اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ کریں نہ کریں وہ کہتے ہیں ہماری تعریف ہوتی رہے۔ تو اس تعریف کا جو تعریف سے بڑھ کے خوش آمد اور چاپلوسی کا کلچر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اس کلچر کے خاتمے کی، اگر ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو یہ کلچر ختم کرنا ہوگا۔ جی کلچر ختم کرنا ہوگا۔ اچھا برلا صاحب، پروگرام کا دوسرے حصے میں کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، ڈسکشن ہم کریں گے اس حوالے سے کہ اپوزیشن بھی اتحادیوں کو منانے کے لیے متحرک ہو چکی ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی اتحادیوں کو منانے کے لیے متحرک ہو چکی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک طرف حکومتی وفد اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے مشن پر گامزن ہے اور دوسری جانب مسلم لیگ نون بھی اس چیز کے لیے متحرک ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کو ہم نون لیگ کے ساتھ ملائیں گے اور حکومت کے خلاف جو مارچ کیا جا رہا ہے اس کا حصہ بنا جائے گا۔ برلا صاحب، آج سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن کامیاب ہو سکتی ہے یا حکومتی وفد کامیاب ہو سکتا ہے اتحادیوں کو منانے کے لیے، اور کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا ماریہ، بڑا مزے کا سوال آپ نے کیا ہے کہ دونوں اپنے اتحادیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی اپوزیشن بھی اتحادیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی بھاگ رہی ہے اپنے اتحادیوں کے پیچھے۔ دیکھیے اپوزیشن کا تو صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مجھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کوئی اعتبار نہیں رہا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، وہ کھا چکے ہیں دھوکہ۔ ہاں، اور اب وہ نئی پارٹیاں، چھوٹی پارٹیوں نے تلاش کی ہیں، لیکن آج یہ رانا ثناء اللہ جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے نیب پہ جو ان کی پیشی تھی وہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب میں کوشش کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا کو نون لیگ کے ساتھ بٹھا سکوں۔ تو میرا خیال ہے کہ رانا صاحب اپنے سے بڑی بات کر گئے ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون میں جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ نواز شریف کا ہوتا ہے اور مسلم لیگ کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، تو لہٰذا لندن میں جو فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ ہوگا اور رانا ثناء اللہ کو وہی بات ماننا پڑے گی۔ لیکن آپ کو لگتا کہ مولانا نواز شریف کے تھوڑے سے قریب ہے تو وہ منا لیں گے؟ دیکھیے مولانا قریب تو سب کے رہے ہیں، کوئی بھی اقتدار ایسا نہیں تھا جس میں مولانا نہیں تھے، مولانا تو پرویز مشرف کے بھی قریب ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بی این پی والی بات آپ نے کی کہ حکومتی وفد آج ملا ہے، دیکھیے بی این پی کو 1.5 سال سے وعدوں پہ ٹرکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ لکھ کر معاہدہ ہوا تھا، جہانگیر ترین صاحب وہ معاہدہ کرنے والوں میں تھے، اب وہ جو منانے والے ہیں ان میں جہانگیر ترین نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بی این پی نے تو وزارتیں بھی نہیں لیں، کاف لیگ کا تو چلو وزارتوں کا چکر تھا یا ایم کیو ایم کا وزارتوں کا چکر تھا، بی این پی نے وزارتیں نہیں لیں۔ ان کی دو ہی ڈیمانڈز تھیں کہ ایک نادرا ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے اور ایک گوادر ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے۔ اب ان کی باتوں پر اگر عمل نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو قصور کس کا ہے؟ حکومت کا۔ تو خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ حکومت کو۔ اچھا، کاف لیگ کے ساتھ پچھلے دنوں ٹیم ملی بھی تھی، حکومتی ٹیم کاف لیگ کی قیادت کو لاہور میں، اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ بظاہر پریس کانفرنس کر دی کہ جی ہم ایک ہیں اور ہم الیکشن بھی ایک لڑیں گے، مگر اس سے اگلے ہی دن جب وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا تو اس میں کاف لیگ کے وزیر طارق بشیر چیمہ شریک نہیں ہوئے۔
اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں اور ہم الیکشن بھی اکٹھا لڑیں گے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ کے وزیر صاحب جو ہیں وہ میٹنگ میں جاتے نہیں، وفاقی کابینہ کے میٹنگ میں شریک نہیں ہوتے، تو پرابلم ہے اتحادیوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پرابلم ہے، جی ڈی اے کے ساتھ بھی، کیو لیگ کے ساتھ بھی، اور بی این پی کے ساتھ بھی۔ اسی طرح مولانا صاحب کو پرابلم ہے، مولانا صاحب کو نون لیگ سے بڑا گلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے اس طرف لگا کے دھرنے کی طرف، تو خود انہوں نے سودا بازی کر لی۔ تو گزارش یہ ہے کہ دونوں ڈرے بھی ہوئے ہیں۔ مولانا کیوں ڈرے ہیں؟ مولانا اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے بات کر دی آرٹیکل 6 کی کہ مولانا پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے، تو ابھی اس کی کچھ وضاحت شیخ رشید احمد نے کر دی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مولانا نے دھرنا دینے کی کوشش کی اور مولانا دھرنا دینے اسلام آباد آئے تو مولانا کو دھر لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو کھلی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور کھلی دھمکیوں کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سیاسی لڑائی ہوگی، پاکستان میں سیاسی افراتفری میں اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ کہیں جمہوریت کو خراب نہ کرے، جمہوریت کا بستر نہ لپیٹ دے۔ اچھا برلا صاحب، ہم نے ہمیشہ جو حکومتی وفد کے ساتھ جو جس طرح کے وہ مطلب اتحادیوں کے لیے کرتے رہے ہیں، وہ کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے میٹنگز بھی انہوں نے کی ہیں۔ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں میں کہ جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح سے اتحادیوں کو منا سکتی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مولانا سے یہ تو دور ہوگی دونوں پارٹیاں، مولانا ان پہ اعتبار نہیں کرتے، اب یہ ان پارٹیوں کا کام کریں گے بھی نہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں پارٹیاں کوشش کریں۔ اب چاہیے یہ اگر اپوزیشن نے اپنے آپ میں جان ڈالنی ہے، ورنہ تو عمران خان کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے، ہی نہیں اپوزیشن، وہ تو برائے نام ہے۔ کوئی بات نہیں اگر کر انہوں رہے۔ نے کوئی جدوجہد کرنی ہے، کوئی مارچ کرنا ہے، کوئی تحریک چلانی ہے، تو پھر ان دونوں جماعتوں کو اپنے وفود مولانا صاحب کی طرف بھیجنے چاہیے۔ تو سر وہ یہی بات کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو منا لیں اور اکٹھے بیٹھے اور حکومت کے خلاف تحریک چلائیں۔ وہ صحیح یہ بات ہے، مولانا تحریک چلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ٹھیک ہے، مولانا سے تعاون نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا تعاون کیا جائے گا مولانا کے ساتھ، اپوزیشن کس حد تک آگے بڑھے گی، مطلب کتنے سٹیپ آگے لے سکتی ہے مولانا صاحب کو منانے کے لیے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے جو یہ شٹل ٹرین چلنے جا رہی ہے، اس کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے 24 فروری کو، دیکھنا یہ ہے عوام کے لیے کتنے فائدے مند ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ پاکستان ریلوے نے پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری سنا دی ہے، مسافروں کے لیے خوشخبری ہے۔ 24 فروری کو شیخ رشید صاحب لاہور سے گجرانوالہ تک شٹل سروس کا افتتاح کریں گے، اور اس کا کرایہ جو ہے وہ لاہور سے گجرانوالہ تک جو ہے وہ 100 روپے ہوگا، جو دیگر عام بیچ میں اسٹیشنز آئیں گے ان کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ برلا صاحب، کتنی یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اس سب سے کیا کوئی ہم یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں کہا ہی جائے گا کہ بھائی آمدنی میں کوئی ڈیلے آ گیا ہے یا کمی آنا شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھی سوچ ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا 1.5 سال تو حکومت نے اتنا سوچا نہیں لوگوں کے لیے، ابھی پچھلے 2 ہفتوں سے سوچنا شروع کیا ہے، اس کا خاطر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ مثلا وزیر اعظم مہنگائی کے بارے میں فکر مند ہوئے تو مہنگائی پہ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا، اور چینی کو بھی کچھ سستا کیا گیا، آٹے کو کیا گیا، اور یہ جو احساس پروگرام ہے اس کو بڑھایا گیا،
جو جوان پاکستان پروگرام ہے اس کو بڑھایا گیا۔ شیخ رشید احمد صاحب بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں اور ہمیشہ وہ ترقیاتی کاموں پہ ان کی نگاہ رہتی ہے۔ خود انہوں نے اپنے حلقے میں پنڈی میں بہت سے خواتین کے خاص طور پر کالجز بنوائے، تو ان کو تو پنڈی کا سر سید بھی وہ کہتے ہیں، اور ابھی ان کی فکر ہے لئی ایکسپریس کی، اس کا منصوبہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کے حلقے کے حوالے سے تھی۔ ریلوے کے حوالے سے شیخ رشید صاحب متفکر ہیں، فکر مند ہیں ایم ایل 1 کے لیے، وہ ایم ایل 1 بن جائے گی۔ کئی نئی ٹرینیں انہوں نے چلائی ہیں۔ دیکھیے جو کریڈٹ ہے کریڈٹ دینا چاہیے۔ سر ٹرینز تو نہیں چلائی ہیں لیکن حادثات میں زیادہ اضافہ بھی تو ہوا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، آپ کا سسٹم افورڈ نہیں کرتا، لیکن کئی جو بند ٹریک تھے وہ کھول دیے شیخ صاحب نے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو گجرانوالہ سے لاہور یہ جو شٹل سروس شروع کر رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ گجرانوالہ سے لوگ روز جاتے ہیں لاہور، اور کاموں کی سے، مرید کے سے، سادوں کے یہ جو بیچ میں اسٹیشن آتے ہیں، وہ میرا خیال ہے اس پہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ صبح لاہور جائیں گے، کام کے بعد شام کو اپنے گھروں میں آ جائیں گے، اور لاہور پہ بوجھ بھی کم بڑھے گا آبادی کا۔ وہ یہ اچھی سوچ ہے، ہمیں اپنے شہروں پر آبادی کا بوجھ جو ہے اس کو روکنا چاہیے، اور یہ کرایہ بھی بڑا مناسب ہے، بہت مفید ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت کامیاب رہے سر گا۔ آنے والے وقتوں میں ہم یہ تو نہ دیکھیں نا کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی ہمیں خسارہ ہو رہا ہے، نہیں، اس جس طرح میٹرو کا کرایہ بھی زیادہ کر دیا گیا دیکھیے تھا نا۔ شٹل سروس کا کرایہ لے رہے ہیں نا، سبسڈی نہیں دے رہے۔ یہ جو میٹرو ہے اس میں سبسڈی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کا پیسہ جھونکا جا رہا ہے۔ اس میں لوگ شٹل سروس شروع کیا ہے، لوگ کرایہ دیں گے تو سفر کریں گے، کرایہ نہیں دیں گے تو نہیں۔ تو انہوں نے جو ریلوے نے مناسب سمجھا وہ کرایہ رکھ دیا، اور میرا خیال ہے یہ سروس بہت کامیاب ہوگی، اور یہ بہت جلد شیخ رشید احمد کو حیدرآباد سے کراچی شروع کرنا پڑے گی، خانیوال سے ملتان شروع کرنا پڑے گی، لودھرا سے ملتان شروع کرنا پڑے گی، اور یہ جو اٹک اور چکوال اور جیلم ہے اس سے راول پنڈی کی طرف بھی شٹل سروس شروع کرنا پڑے گی۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیلی سروس شروع کرنی چاہیے۔ یہاں سے اسلام آباد سے ہیلی پہ لوگ مری جائیں، نتھیا گلی جائیں، ایبٹ آباد جائیں۔ اور اس کا ایکسپینس زیادہ ہوگا نا پھر۔ نہیں، اس سے آپ کا ٹورزم بڑھے گا، آپ کا جو ٹورسٹ باہر سے آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے رش میں، تو وہ نہیں پھنسے گا۔ تو یہ پہلے چلا کرتی تھی، یہ تو بعد میں روکی۔ کتنے ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے جو نکارہ ہو گئے؟ کیا مظفر آباد ایئرپورٹ نکارہ نہیں ہوا؟ کیا ڈیرہ اسماعیل خان والا ایئرپورٹ نکارہ نہیں ہوا؟ کوہاٹ ایئرپورٹ، کئی ایئرپورٹس ہیں جو نکارہ ہوئے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شٹل سروس کی وجہ سے عوام کا مطلب بچت کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی جو ہے وہ ضیاع کم ہو جائے گا، اور لوگ ڈیلی بیسس پر آ بھی سکیں گے اور جا بھی سکیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔